पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम दोस्त अहबाब को एक बार फिर एक और शो के साथ अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल मुसलसल मुतलातम है और आज हम 3 इश्यूज़ पे बात करेंगे इस शो में। और कबल इसके कि हम इसकी तफसील में जाएं, आप इस चैनल को ज़रूर शेयर करें दूसरे दोस्तों के साथ भी और उन्हें सब्सक्राइब करने की भी रिक्वेस्ट करें। आज हमने जो बात करनी है, एक तो है कि जॉइंट इंटेरोगेशन टीम बना दी गई है जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे पीटीआई के हामी लोगों के मुबैना हमले की। राना सनाउल्लाह ने उसका ऐलान किया कि 18 मार्च को जो कुछ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुआ उसके ज़िम्मेदारों को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। और बकौल राना सनाउल्लाह के इमरान खान मुसल्ह जत्थे लेके आए थे इस्लामाबाद और इन मुसल्ह अफराद की निशानदेही करके अगले 10-12 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई तफ्तीश मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद बाकायदा उनके लोगों के खिलाफ मुकदमे बनाए जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले भी बड़ी जीआईटीज़ बनी थी। जो मॉडल टाउन का सानिया हुआ था 2014 में, जिसमें कोई 15 के करीब लोग मारे गए थे पुलिस के हाथों, उसकी भी जीआईटी बनी थी और उस सिलसिले में मेरा ख्याल है कुछ वारंट भी निकले थे, लेकिन उसका आज तक कुछ ना हो सका। फिर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे एक जीआईटी बनी थी जिसकी सरबराही वाजिद ज़िया साहब ने की थी और उनके साथ एक और ऑफिसर थे एफआईए के एहसान सादिक साहब, और उन्होंने बड़ी कुछ 6-7 महीने की मेहनत शाका के बाद एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की थी जिसकी मदद से उनका ये ख्याल था कि अगर इस पे कंप्रोमाइज़ ना हुआ, यानी जिन मामलात की निशानदेही की गई थी उन पे अगर कंप्रोमाइज़ ना हुआ तो फिर सिंध के कई बड़े घराने बराह रास्त उसकी जद में आ रहे थे। और उस वक्त इस खदशे का इजहार किया गया था क्या मुमकिन है इस रिपोर्ट को सियासी समझौतों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और हमने देखा, हम तो आदी हो चुके हैं इस किस्म के समझौतों के बिल आखिर समझौते हुए और उसके नतीजे में अमलन कुछ भी नहीं हुआ। तमाम लोग बाइज़्ज़त तौर पे बरी हो गए, जो कि पाकिस्तान में खासा रहा है कि जब हुकूमत में आप आते हैं तो फिर हर किस्म के मुकदमे से बाइज़्ज़त तौर पे हम बरी हो जाते हैं। अब दिलचस्प एक इसके साथ पैरेलल ये है कि जनवरी 2022 में अमरीकी पार्लियामेंट इन कैपिटल हिल पे साबिक सदर ट्रंप के हामियों ने जो हमला किया था, जो कई घंटे तक जारी रहा, उसके बाद क्या किसी ने रिपब्लिकन पार्टी या साबिक सदर ट्रंप को दहशतगर्द करार दिया? क्या उन्हें गद्दार करार दिया? उनके खिलाफ गद्दारी के और दहशतगर्दी के क्या मुकदमे कायम हुए? यानी वो एक अलग प्रोसेस था। कई लोगों को गिरफ्तार करके मामूली सजाएं दे के छोड़ भी दिया गया, लेकिन पाकिस्तान में हम गुज़श्ता 10-12 महीने से जो देख रहे हैं और ख़ास तौर पे 2 महीने में जो कुछ देखने में आया है, और इसके नतीजे में इमरान खान समेत दर्जनों अफराद पे गद्दारी के और दहशतगर्दी के मुकदमात बन गए। 15-15 साल 20-20 साल के बच्चे हैं, उन पे भी गद्दारी के मुकदमात। सहाफ़ियों पे इस वक्त भी 2 सहाफ़ी जेल में हैं, उनके खिलाफ तफ्तीश जारी है और उनके ऊपर भी दहशतगर्दी की शिकें लगाई गई हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस मुल्क में अदालतें, निचले लेवल की जो अदालतें हैं, उनका किरदार क्वेश्चनेबल हो, जिसमें जहाँ की पुलिस इतनी करप्ट हो जिस पे किसी शहरी को यकीन ना हो, तो उस पे क्यों कर एतबार किया जा सकता है, किस कदर वो मामला शफाफ हो सकता है। तो अभी देखना ये है कि किस हद तक बकौल राना सनाउल्लाह के ये मामला शफाफ रह सकता है। अब आज के प्रोग्राम में दूसरा इशू है इंतखाबात, यानी पंजाब के इंतखाबात का मुलतवी होना, और उसके लिए हर किस्म की तौजीहात पेश की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने 8 सफ़े की रिपोर्ट में ये कहा है कि चूँकि वफाकी हुकूमत ने फ़ंड देने से इनकार कर दिया था, सिक्योरिटी इदारे सिक्योरिटी नहीं फराहम करे, लिहाजा बड़े मुश्किल हालात पैदा हो गए। तो उसमें उन्होंने बाकायदा वजारत ख़जाना के सेक्रेटरी को कोट किया, यानी उनके अल्फाज उसमें शामिल हैं, और उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग में सेक्रेटरी ख़जाना ने बताया कि माली वसाइल की कमी और मालियाती दबाव के साथ साथ IMF के साथ जो मुज़ाकरात में तय पाने वाली शराइत हैं वो भी एक बड़ी वजह बनी है। उनका ये कहना था कि IMF के साथ मुआहदे के तहत दिए गए अहदाफ के बायस इंतखाबात के लिए माली वसाइल की फराहमी
بہت مشکل ہوگی۔ اب اس میں آئی ایم ایف نے، بلکہ ان کی ریزیڈنٹ ڈائریکٹر نے یہاں پہ جو موجود ہیں اسلام آباد میں، انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے یہ جواب دیا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدوں میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے جو پاکستان کے آئینی امور میں مداخلت یا رکاوٹ کا سبب بنے۔ آئینی حکومتوں، صوبائی اور عام انتخابات کے حوالے سے فیصلہ سازی مکمل طور پہ پاکستانی اداروں کی صوابدید ہے۔ یہ جناب دوسرا جھوٹ ہے جو 8-10 دن کے اندر اندر موجودہ حکومت کا پکڑا گیا ہے۔ اس سے پہلے اسحاق ڈار صاحب نے، یعنی وزیر خزانہ صاحب نے، یہ دعویٰ کیا تھا کہ آئی ایم ایف کی بڑی کڑی شرائط ہیں، اور انہوں نے ہمیں یہاں تک یہ کہا ہے کہ آپ کے لانگ رینج میزائل ہیں ان کی آپ رینج کو کم کریں، اور یعنی ہمارے جو ٹیکٹیکل اسٹریٹجک ہتھیار ہیں ان کی آپ رینج کم کریں تاکہ وہ بہت دور تک مار نہ کر سکے۔ اس کے اوپر بہت ہنگامہ ہوا، سینٹ میں بھی ان کو جواب دہی کرنی پڑی، اور بعد میں اسحاق ڈار صاحب نے اپنا بیان بھی کسی حد تک تبدیل کر دیا۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور ان کے دوسرے وہ تمام جج جنہوں نے آئین کی پاسداری کا اور آئین کے تحفظ کا، آئین کے نگران ہونے کا ایک حلف اٹھا رکھا ہے، وہ انتخابات کے التوا کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور اب جناب ایک اور مسئلے کا ذکر ہو جائے، وہ ذکر ہے لابنگ فرم کا۔ کل سے ایک طوفان کھڑا ہے، ہنگامہ اٹھا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے اور اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے ایک امریکی لابنگ فرم کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے۔ $8,800 ماہانہ دیے جائیں گے اس فرم کو، اور اس طرح جو کچھ عمران خان کہتے رہے مارچ 2022 سے، اس کو اب دھونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس تمام معاملے کو اس انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ گویا اس سے پہلے کبھی کسی نے لابنگ فرم کی خدمات حاصل نہیں کی، یعنی چونکہ پاکستان میں منافقت کا، جھوٹ بولنے کا ایک کافی کلچر ہے، اور اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا۔ اور یہ میں سیگمنٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ محترمہ شہری رحمان صاحبہ نے اور ان کے جو سابق سفیر تھے امریکہ میں حسین حقانی صاحب، دونوں نے ٹویٹس کے ذریعے باقاعدہ اس معاہدے کی تشہیر بھی کی ہے جو پی ٹی آئی یو ایس اے اور اس لابنگ فرم کے درمیان ہوا ہے۔ تو اب جناب سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی صرف پی ٹی آئی نے یہ گناہ کیا ہے یا اس سے پہلے بھی ایسا کچھ ہوتا رہا ہے؟ تو تھوڑی سی میں نے سوچا آپ کو یاد دلاتے چلے کہ پاکستان نے لابنگ کا سلسلہ 1999 سے 2008 تک باقاعدہ لابنگ کا سلسلہ ختم کر دیا تھا، کیونکہ اس دوران جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی، اور فوجی حکومت کو لابیسٹ میرا خیال ہے زیادہ لفٹ نہیں کرواتے، اور نہ ہی جنرل پرویز مشرف نے اس کی ضرورت سمجھی۔ البتہ بینظیر بھٹو صاحبہ بڑے طویل عرصے سے ان کے ایک بڑے ساتھی تھے، قریبی دوست بھی تھے، پیٹر گیلبرٹ تھے، وہ بھی بینظیر بھٹو صاحبہ کے لابیسٹ تھے۔ تو جناب مارچ 2007 میں 2 اخباروں میں، دی نیوز اور ڈیلی پاکستان میں ایک خبر چھپی، اور وہ یہ تھی کہ بینظیر بھٹو صاحبہ چونکہ کافی عرصے سے حکومت سے باہر تھیں، پاکستان سے باہر تھیں، تو انہوں نے امریکہ میں اپنا امیج بہتر کرنے کے لیے وہاں کی کانگریس یعنی ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے لابنگ کی غرض سے $2.5 لاکھ کا ایک معاہدہ کیا۔ $2.5 لاکھ 6 مہینے کے لیے پیپلز پارٹی نے لابنگ فرم کی خدمات حاصل کی۔ وہ لابنگ فرم کون سی تھی؟ وہ تھی برسٹن ماسٹیلا نامی ایک بڑا ادارہ تھا، اس کی ایک ذیلی تنظیم تھی، اس کا نام تھا BKSH ایسوسیٹس، اور اس کا کام تھا بینظیر بھٹو اور پیپلز پارٹی کی تشہیر کرنا، ان کی ملاقاتوں کا بندوبست کرنا۔ اس کا انچارج کون تھا؟ اس کا انچارج تھا چارلی بلیک، اور چارلی بلیک صاحب بڑے ریپبلکن پارٹی کے اسٹریٹجسٹ مانے جاتے ہیں، ان کے بہت قریب ہوتے تھے۔ اسی طرح بلاول بھٹو زرداری، یہ جب امریکہ جانے لگے مئی 2018 میں، تو اس سے پہلے
مارچ اور فروری کے مہینے میں، یعنی فروری اور مارچ 2018 کے درمیان 4-5 ہفتے کی بات تھی، پیپلز پارٹی نے ان کی ملاقاتوں وغیرہ کا بندوبست کرنے کے لیے صرف 1 مہینے کے لیے $1,00,000 ایک فرم کو دیے۔ وہ فرم تھی گنسٹر اسٹریٹجیز ورلڈ وائڈ، گنسٹر اسٹریٹجیز ورلڈ وائڈ۔ اور اس کا بنیادی کام تھا کہ بلاول بھٹو جب جائیں گے تو کانگریس کے اندر، حکومت کے اندر ان کی ملاقاتیں کروا دی جائیں، جو نمایاں لوگ ہوتے ہیں، چیدہ سیاستدان ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی اپنا معاہدہ کیا تھا ان کی پارٹی نے 2007 میں، اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ وہاں پہ جتنے بھی تھنک ٹینکس ہیں، مثلا اس میں بروکنگز انسٹیٹیوشن شامل تھا، USIP تھا، سینیٹ اور کانگریس شامل تھی، اور پھر کچھ وزراء تھے حکومت کے، ان کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کروانی تھی، تعلقات استوار کروانے تھے۔ اس کے بعد جناب 2016 مئی کی بات ہے، جب نواز شریف صاحب ابھی وزیر اعظم تھے، اور اس وقت ان کو یہ احساس ہوا کہ بھارت پاکستان سے لابینگ میں، پبلک ریلیشننگ میں بہت آگے نکل چکا ہے امریکہ میں۔ تو جناب اس وقت پھر فیصلہ کیا گیا کہ کیوں نہ پاکستان کے لیے بھی ایک بار پھر لابینگ کا سلسلہ شروع کیا جائے، جو کہ 2008 میں منقطع ہو گیا تھا۔ اس وقت رائٹرز نیوز ایجنسی نے ایک رپورٹ کی تھی، اور اس رپورٹ کے مطابق اس نے کوٹ کیا تھا وزیر اعظم ہاؤس کے ایک اعلیٰ افسر کو، اور ساتھ ہی وزیر اعظم کی میڈیا ٹیم کے ایک اور اہم رکن کو، دونوں کو کوٹ کرتے ہوئے، نام نہیں بتایا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں احساس ہوا کہ ہم بھارت سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں لابینگ میں، لہٰذا نواز شریف، پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان کے امیج کو بہتر کرنے کے لیے، امریکہ کے ساتھ تعلقات کو مزید اچھا بنانے کے لیے، فروغ دینے کے لیے ہم لابینگ فرم کی خدمات حاصل کر رہے ہیں۔ اور یہ 2 لابینگ فرمز تھی، کیمبرج انالیٹیکا اور روبیٹی گلوبل۔ اب ان کو کتنے پیسے دیے گئے یہ ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن اس تمام گفتگو کا مقصد یہ تھا، یہ پوچھنا کہ کیا لابینگ فرم کی خدمات حاصل کرنا کوئی گناہ ہے؟ کیا پیپلز پارٹی یا نواز شریف صاحب یا PMLN کے تعلقات امریکہ کے ساتھ خراب تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے لابینگ فرم کی خدمات حاصل کرنے کو ضروری سمجھا؟ اور سب سے بڑھ کے اگر عمران خان نے، PTI امریکہ نے اگر عمران خان اور اپنی پارٹی کے لیے حالات کو موافق بنانے کے لیے لابینگ فرم کی خدمات حاصل کی ہیں، تو اس میں کیا گناہ ہو گیا؟ کیوں اتنا شور مچا رہے اور منافقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ لابینگ امریکی نظام کا ایک باقاعدہ حصہ ہے۔ واشنگٹن میں کے اسٹریٹ کے نام سے ایک بہت بڑا علاقہ ہے، اس میں سینکڑوں نہیں تو درجنوں پبلک ریلیشننگ فرمز کے دفاتر ہیں، اور جس کسی کو بھی خدمات کی ضرورت ہوتی ہیں، لابینگ کرنی ہوتی ہے سینٹ میں، کانگریس میں، وہ ان فرموں کے پاس جاتا ہے اور اپنا مدعا بیان کرتا ہے۔ خود اسرائیل بھی وہاں پہ لابینگ فرم کی خدمات حاصل کرتا ہے، بالکل ایسے جیسے بھارت بھی کر رہا ہے، بلکہ کچھ یورپی ممالک بھی ان لابینگ فرمز کو استعمال کرتے ہیں جب بہت بڑے کانٹریکٹس لینے ہوتے ہیں۔ تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ پاکستان میں پست ذہنی اور منافقت کا دورہ ہے، جس کی وجہ سے PTI کے ایک لابینگ فرم کے ساتھ کانٹریکٹ کے اوپر ایک طوفان کھڑا کر دیا گیا ہے۔ PTI کے دور حکومت میں بھی لابینگ فرم ہائر کی گئیں، بلکہ بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق تو ان کی تعداد کوئی 8 سے 10 کے درمیان تھی، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ تعلقات چونکہ امریکہ کے ساتھ اچھے نہیں تھے، بھارت کے ساتھ اچھے نہیں تھے، پھر 5 اگست 2019 کو کشمیر کو ہڑپ کر لیا بھارت نے، اور بڑا ضروری ہو گیا تھا کہ اس کے لیے خدمات حاصل کی جائیں، اور ان میں ایک کشمیر ایکشن نیٹ ورک تھا، پھر ایک لنڈن کنسلٹنگ گورنمنٹ اسٹریٹجیز تھا، اس کے علاوہ گرینیئر کنسلٹنگ، یعنی بہت ساری فرم تھی جن کو بنیادی طور پہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اور ان میں ایک اور ایسی فرم بھی تھی جس کے لیے پیمنٹ تو ہوئی پاکستان سے، لیکن پاکستان کی حکومت کو، یعنی عمران خان کی حکومت کو اس کا علم نہیں تھا، اور یہ وہ کمپنی ہے
جس نے سابق سربراہ آرمی کے جنرل قمر جاوید باجوہ کے واشنگٹن کے دورے سے پہلے ان کی امیج بلڈنگ کے لیے بڑی کوششیں کی. ہمیں بتایا گیا تھا, مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس میں کس حد تک صداقت ہے, کہ حسین حقانی صاحب بھی ان کوششوں میں شریک تھے. انہوں نے اگرچہ اس سے انکار کیا ہے, ہو سکتا ہے ٹھیک کہتے ہوں, لیکن گرینیئر کنسلٹنگ تھی جس کے ذریعے جنرل باجوہ جب ان کے واشنگٹن جانے سے پہلے کافی ان کا امیج ابھارا گیا کہ بڑے وہ جمہوریت پسند اور بڑے امن پسند انسان ہیں, تو وہ اپنی امریکیوں کو اس بات پہ باور کرانا چاہ رہے تھے. شاید ان کا یہ خیال تھا کہ اس کے ذریعے امریکی مان جائیں گے کہ ان کو ایک اور ایکسٹینشن مل جائے, لیکن یہ خواب تھا جو کہ پورا نہ ہو سکا. جناب, اس تمام تر صورتحال کے تناظر میں اس کو سم اپ کرتے ہوئے میں چاہوں گا کہ پاکستان کا جو معروف روزنامہ ہے ڈان, اس کا ایک اداریہ یہاں آپ کے ساتھ شیئر کروں. چند جگہ پہ پہلے بھی ہو چکا ہے, لیکن یہ بڑی ایک سلوٹ کرنے والی بات ہے اس اخبار کے ایڈیٹر کو کہ بڑے مشکل حالات میں, اور ایک تاثر یہ تھا کہ یہ بھی شاید حکومت کے ساتھ PMLN یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں, لیکن جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان میں, جس کا ذکر ہم نے شروع میں بھی کیا کہ جس طرح 753 کے قریب PTI کے نوجوانوں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمے بنائے گئے ہیں, ان کے گھروں تک یہ پہنچے ہیں لوگ, اور اس طرح ان کے جہاں وہ لوگ نوکریاں کرتے ہیں ان کے محکموں کو دھمکی آمیز خطوط بھی لکھے گئے ہیں. اور اسی تناظر میں جو ڈان نے اپنا ایک اداریہ لکھا 21 مارچ کو, وہ ایک بڑی چشم کشا ایک تحریر ہے. اس کے مختصر سا حصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. اس اداریے میں یہ لکھا ہے کہ ہمارا موجودہ بظاہر جمہوری نظام تیز رفتاری سے تیسری دنیا کی ایک روایتی ڈکٹیٹرشپ یا آمریت کی طرف اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے. بظاہر PDM حکومت فوج کے ساتھ ہم قدم ہو کر PTI کو اس کے کردہ ناکردہ گناہوں کی سزا دینے کی خطرناک مثال قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. حتیٰ کہ اس کوشش میں حکومت PTI کے لیے وہ القابات بھی استعمال کر رہی ہے. آپ نے سنا ہوگا رانا ثناء اللہ, مریم اورنگزیب, بار بار, بلکہ مریم صفدر بھی یہ کہتی رہی ہیں, طلال چودھری بھی, کہ یہ فتنہ ہے. مریم اورنگزیب صاحب نے کہا کہ یہ شیطان ہے, یہ چور ہے, ڈاکو ہیں, پتہ نہیں کیا کیا القابات ان کے لیے استعمال کیے گئے. ڈان نے مزید یہ بھی لکھا ہے کہ PTI کے خلاف تمام تر کیمپین کے تحت اس کوشش میں حکومت اس جماعت کے لیے یعنی PTI کے لیے وہ تمام القابات استعمال کر رہی ہے جو ملٹری ڈکٹیٹر اپنے سیاسی مخالفین کی سرکوبی کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور آپ نے سنا ہی ہوگا کہ رانا ثناء اللہ, مریم اورنگزیب, طلال چودھری, خواجہ آصف صاحب, کئی مرتبہ مریم صفدر صاحبہ بھی شیطان, فتنہ, فسادی, معلوم نہیں کیا کیا القابات استعمال کرتے رہے ہیں. شرپسند جتھے ان PTI کے ارکان کے لیے, PTI کے لیڈروں کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں, اور ظاہر ہے اس کا اثر کوئی بہت اچھا نہیں ہوتا. اور اس میں ڈان میں کے ایڈیٹوریل میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ایک حکمران جماعت کے طور, حکمران اتحاد کے طور پہ اس وقت زیادہ ذمہ داری PDM پہ عائد ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے, آخر میں ہم اس پروگرام کو ختم کریں گے, کہ کیا موجودہ حکمرانوں کو اس امر کا احساس نہیں ہے کہ اگر یہ تاثر پیدا ہو گیا کہ PDM اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے مل کر محض PTI کو انتخابات سے باہر رکھنے کے لیے گٹھ جوڑ کیا, تو کوئی بھی جبر اور طاقت ان کے اقدامات کو قانونی جواز فراہم نہیں کر پائے گی.